रजब भट्ट का कहना है कि 1.5 घंटा तशद्दुद का निशाना बनाया गया, तो उसको लगता था कि अब जान से मार सकता है। क्यों मारा सर? रजब भट्ट को तो सब जानते हैं, एक बड़ा माफिया चलाने वाला बड़ा बदमाश है। उनकी खुद आप वीडियो देखें, वो खुद जो एक बदमाश है, वहाँ पे एक गाड़ी के अंदर किसी पब्लिक को मार रहा है, लेकिन ना उसका हाथ टूटा है, ना पैर टूटा है, ना कोई इस तरह का कोई फ्रैक्चर वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। 4-5 दिन पहले ओपन चैलेंज कर रहे हैं कि मैं 29 तारीख को जो है वो सिटी कोर्ट में आऊंगा, आपने जो करना है कर लेना। फिर यहाँ पे जब सिटी कोर्ट के अंदर आते हैं तो फिर अपने साथ बदमाश लेकर आते हैं। दूसरा बदमाश जो खुद को समझ रहा था कि उनका वकील जो है वो था, जबरदस्ती जो है वो FIR करवाई है। तो मान लेते हैं कि हमने रजब भट्ट के ऊपर तशद्दुद किया, सारी चीजें की, लेकिन ये कि वो रजब भट्ट खुद उस केस के अंदर मुद्दई होता ना। मुझे तो लग रहा है कि शायद कोई उनका पेड को ये परमानेंट जो वकील बनना चाहता है, इसी वजह से सारी ये चीजें कर रहा है। थाने में SHO को भी मारा है, तो इतना बड़ा स्टेप लेने की वजह क्या? वकीलों का जो है ये थाना है सिटी कोर्ट, उनकी FIR नहीं काटी जाती। ये दुगला मयार, दुगला जो निजाम है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल। और इस वक्त मैं हूं सिटी कोर्ट में मौजूद, और सिटी कोर्ट में ये वो मकाम है जहां रजब भट्ट यूट्यूबर को जो है तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। वकला हजरात की जानिब से जो है हाथापाई के साथ साथ लड़ाई झगड़ा का मंजर हुआ, जो कि पूरी दुनिया ने देखा। आज चूंकि बहुत ज्यादा किरदार समझे जाने वाले, अहम समझे जाने वाले मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल फतेह चांडियो एडवोकेट साहब, जिनको लोगों ने देखा कि वो मियां अली अशफाक एडवोकेट के साथ तकरार भी करते हुए नजर आ रहे थे। काफी उस वक्त गुस्से में नजर आ रहे थे, लेकिन आज बड़े हंस रहे, तफरीह भी कर रहे थे, हमसे मजाक भी कर रहे थे। तो बहुत सारे सवाल हैं जो कम्युनिटी पूछ रही है, लोग पूछ रहे हैं, सोसाइटी पूछ रही है, अवाम पूछ रही है। तो हम कोशिश करते हैं कि फतेह चांडियो साहब, आपने कीमती वक्त दिया, वो सवाल आपसे पूछें। सर, सबसे पहली बात यह है कि हुआ क्यों, कैसे हुआ, उस पर जाने से पहले रजब भट्ट का कहना है कि 1.5 घंटा तशद्दुद का निशाना बनाया गया। एंट्री गेट से लेके कमेटी रूम तक वकला ने उसको इतना मारा कि अब उसको लगता था कि अब अगर कोई बड़ा टारगेट होगा तो वो सिर्फ मुझे जान से मार सकता है। बाकी सारा इतना काम किया, और 25 से 30 वकला थे जो लगातार उसको तशद्दुद कर रहे थे। क्यों मारा सर, और इतनी देर तक क्यों मारा सर? सर, आप सबसे पहले वो 1.5 घंटे कह रहे हैं कि मेरे ऊपर मुसलसल जो तशद्दुद हुआ। एक ह्यूमन नेचर, अगर आप किसी के ऊपर आधा घंटा भी तशद्दुद करें तो वो बंदा मेरे ख्याल में वो एक्सपायर हो जाता है। और उसमें वो कह रहे हैं कि मारने वाला एक भी नहीं, 20 से 25 वकला थे। 20-25 वकला 1.5 घंटे तक उसको मिलके मारे। एक आप खुद सोचें कि वो बंदा किस तरह से पॉसिबल है कि ना उसका हाथ टूटा है, ना उसका बाजू अपना पैर टूटा है, ना कोई इस तरह का कोई फ्रैक्चर वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। बाकी चीजें वगैरह हुई है, बाकी जो मामला हुआ है, जो सारी चीजें हुई हैं, आपको भी पता है। ये तो हमारी वीडियो जो है सोशल मीडिया पे या दोस्त जो है वो दिखा रहे हैं कि हम उनको मारते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये जो कंडक्ट जो है इस मामले से पहले 4-5 दिन पहले जो है रजब भट्ट साहब जो है वो वीडियो बना के जो वकीलों को उकसा रहे हैं और उनको ओपन चैलेंज कर रहे हैं कि मैं 29 तारीख को जो है वो सिटी कोर्ट में आऊंगा, आपने जो करना है कर लेना। और कीड़े मकोड़ इस तरह के अल्फाज कह रहा है एक वकील कम्युनिटी को बिला जवाब। इसमें कोई भी आप इस जो ये रजब भट्ट की वीडियो से पहले आप हमें कोई एक सिंगल चीज दिखा दें कि हम वकीलों ने उसको रजब भट्ट को कुछ बुरा भला बोला हो या फैमिली को बोला हो। जब हमने उनको नहीं बोला तो उसको कौन सा ये कानून कौन सा उसको इजाजत दे रहा है कि वो पहले आके जो है उकसा रहे हैं, फिर यहाँ पे जब सिटी कोर्ट के अंदर आते हैं तो फिर अपने साथ बदमाश लेकर आते हैं। और एक बदमाश तो वो उनके जो कोई साथी थे, दूसरा बदमाश जो खुद को समझ रहा था कि उनका वकील जो है वो था। लेकिन हम समझते हैं कि ये जो ये मेला फाइल इन्होंने किया, एक जानबूझ के जो है इन्होंने ये मामला क्रिएट किया ताकि जो है पता नहीं किसकी व्यूअरशिप इनको चाहिए थी या क्या मामला था, इनके पीछे कौन है वही बता सकते हैं। लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि वकीलों के खिलाफ ये सोची समझी एक साजिश की जा रही है ताकि इस काले कोर्ट को, वकीलों की डिग्निटी को जो है वो बदनाम किया जाए। सर, तासुर पब्लिक की तरफ से ये मिल रहा है कि रजब भट्ट को 8 मिलियन उसके फॉलोअर्स हैं, दुनिया उसको जानती है, और वो इंसाफ लेने के लिए अदालत गया था और वकीलों ने उस पर तशद्दुद किया। तो तासुर ये है कि क्या कोई इंसाफ लेने के लिए अदालतों में ही ना जाए? कानून नाफिज करने वाले, जो कानून के रखवाले समझे जाते हैं, वो अगर इस तरह लोगों पे तशद्दुद करेंगे तो लोग फिर इंसाफ के लिए अदालतों में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे इंसाफ लेने के लिए? सर, ये गलत तासुर दिया जा रहा है। इसके तो सिर्फ 8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं, प्रेसिडेंट भी आते हैं, मिनिस्टर्स भी आते हैं। कभी भी किसी तो इसी तरह से नहीं हुआ। इसके साथ क्यों हुआ और इसकी वजह क्या है वो सबको पता है। एक बंदा जो है वो पंजाब के अंदर बड़ा, ये रजब भट्ट को तो सब जानते हैं, एक बड़ा माफिया चलाने वाला बड़ा बदमाश है। उनकी खुद आप वीडियो देखें, वो खुद जो एक बदमाश है, वहां पे एक गाड़ी के अंदर किसी पब्लिक को मार रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि लोग किस तरह से उनको वो उसको प्रमोट करें, जस्टिफाइड करें। बाकी उनका देखें, जब 19 तारीख को जब
اگر ہماری ایسی انٹینشن ہوتی, ماننے کا کوئی معاملہ ہوتا, تو جب یہاں پہ پہلی مرتبہ سٹی کورٹ کے اندر 19 تاریخ کو آئے تھے تو ہمارے دوستوں نے ان کو اجرک پہنا کے ویلکم کیا تھا. ہمارا تو ان کے ساتھ کوئی معاملہ تھا نہیں, 1000 مرتبہ آئے, ہزاروں کیسے, تو ہمیں اس سے کوئی جو ہے وہ سروکار نہیں ہے. لیکن سروکار ہمارا تب اس کے ساتھ ہوا جب اس نے جو وکیل کمیونٹی, وکیلوں کے بارے میں بولا اور نازیب الفاظ بولے. آپ مجھے خود بتائیں, وہ اتنا بڑا انفلوئنسر ہے, اتنی بڑی پبلک فگر ہے, یہ اس کو کس نے رائٹ دیا ہے کہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کا اس کا مس یوز کرے, ایک پروفیشن آف لارڈ ہے, وکیلوں کو اکسائے, ان کے حوالے سے نازیبہ الفاظ استعمال کرے, ان کے پاور کو جو ہے وہ چیلنج کرے اور پرووک کرے. تو پھر یہ معاملات وہ ساری چیزیں اس نے خود اپنے لیے کریٹ کی ہیں. اور ہمارے ان کنٹروورسی سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ ماضی کے اندر کتنی کنٹروورسی کے اندر رہے, کبھی کس بنیاد پہ کبھی کسی کو مار رہے ہیں. یہ کوئی پہلا پرچہ تو نہیں ہے جو سٹی کورٹ کے اندر آئے, لاتعداد پرچے اس کے اوپر جو ہے وہ پنجاب کے اندر بھی ہیں. اس کے بعد کو جب لندن چلا گیا, لندن سے اس کو ڈپورٹ کر کے بھیجا ہے. آپ اس بندے کا بھی تو کلیبر دیکھیں, اس کا بھی تو آپ کو ریکارڈ تو دیکھیں کہ اس کا کیا ریکارڈ رہا ہے. سر لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلا پرچہ تو نہیں ہے اس کے اوپر. معاملہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک تاریخ ہے کہ پہلی دفعہ اگر اس قسم کی گتم گتا ہوئی, کوئی تکرار ہوئی کلائنٹ کے درمیان, وکلا کے درمیان, تو تاریخ میں پہلی دفعہ سٹی کورٹ کے احاطے میں اس طرح کی لڑائی جھگڑے کے بعد سٹی کورٹ تھانے میں مقدمہ بھی FIR جو درج ہوئی ہے وہ بھی وکلا کے خلاف ہوئی ہے سر. اور ایک نہیں سر, 2 FIR اب ہو چکی ہیں, آپ بھی جانتے ہیں اس معاملے کو. دیکھیں, ایک تو FIR جو میاں اشفاق نے کروائی ہے, ہم اس کو آن بھی کرتے ہیں, اس نے کروائی ہے. حالانکہ بینگ ایڈوکیٹ اس کو بھی پتا ہے, خود کو تو بیرسٹر بھی کہتے ہیں, اور اپنی اس کی پروفائل فیس بک پہ دیکھیں تو وہ ٹاپ کلاس لائر کہتے ہیں. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ جو وکیلوں کے جب پروفیشنل مس کنڈکٹ کرتے ہیں ان کی کمپلین جو ہے ان کے ڈسپلنری کمیٹی کے پاس جاتی ہے. یہ تو انہوں نے جو ہے وہ ایک زبردستی جو ہے وہ FIR کروائی ہے, اور پروفیشنل مس کنڈکٹ تو میاں اشفاق نے خود کیا ہے. جب ہمارا چلے ایک سیکنڈ کے لیے مان لیتے ہیں کہ ہم نے رجب بٹ کے اوپر تشدد کیا, ساری چیزیں کی, لیکن یہ کہ وہ رجب بٹ خود اس کیس کے اندر مدعی ہوتا نا, یہ خود جو ہے وکیل جو ان کا کاؤنسل, کیونکہ وکیل جو ہے وہ بیسیکلی کلائنٹ کا ریپریزنٹیٹر ہوتا ہے, کاؤنسل ہوتا ہے, اس کی ریپریزنٹیشن کرتا ہے کیس کا, یہ خود اس کیس کے اندر پارٹی بنائے, خود مدعی بنائے. آپ ان سے اندازہ لگائیں کہ یہ اتنا, مجھے تو لگ رہا ہے کہ شاید کوئی ان کا پیڈ کو یہ پرماننٹ جو وکیل بننا چاہتا ہے, اسی وجہ سے ساری یہ چیزیں کر رہا ہے. ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ایک اپنی وکیل کمیونٹی کے جو اوپر اس نے وہ کیا ہے, اور یہ معاملہ فی الحال گرم ہے, تو انشاءاللہ جو ہے وہ یہ معاملہ کہیں نہ کہیں کسی نے پوائنٹ پہ پہنچ جائے گا. لیکن میاں اشفاق جس نے جو ہے لاکھوں وکیلوں کی دل آزاری کی ہے, کل یہاں پہ ان کو آنا ہے, وکالت کرنا ہے, تو کس طرح سے اب پنجاب کے وکیلوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ بار روم کے اندر بیٹھے گا, کس طرح سے سندھ کے وکیلوں کے ساتھ بیٹھے گا, کس طرح سے جو بلوچستان کے وکیلوں کے ساتھ بیٹھے گا. تو اس کی جو ہے وہ ذاتی, اس کی جو اپنی فیملی کے ساتھ, کیونکہ لائر ہم ایک فیملی ہے, اپنی فیملی کے ساتھ اس نے جو یہ سلوک کیا ہے, تو یہ کس طرح سے آپ نے کل دیکھا, کل جنرل باڈی کے اندر اس کے خلاف کتنی نعرے بازی ہوئی, اس کو کتنا برا بلا کیا گیا. وہ کوئی اچھا کنڈکٹ نہیں ہے کہ جو اس نے کیا. اگر وہ اس کا کلائنٹ تھا تو ایز اے کلائنٹ کے طور پہ اس کو ٹریٹ کرتا. سر رجب بٹ کی طرف سے جو FIR درج ہوئی ہے اس کے مطابق 3 لاکھ روپے اس کے چوری ہو گئے. اس کے بعد جو ہے وہ وکلا نے اس طرح مارا کہ اس کی حالت خراب ہو گئی, جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی. اس کے بعد سر ٹی وی چینلز پہ خود چلا ہے, کچھ ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہیں, تھانے میں SHO کو بھی مارا ہے. اس طرح کی اطلاعات ہیں جو ٹی وی چینلز پہ دیکھی ہیں لوگوں نے. تو اتنا بڑا سٹیپ لینے کی وجہ کیا تھی, کیوں وکیل اتنا غصے میں ہو جاتے ہیں, آ جاتے ہیں, آپ سے باہر ہو جاتے ہیں؟ سر یہ ساری چیزیں بے بنیاد ہیں. جو معاملہ کہہ رہے ہیں FIR کے اندر دیکھیں, کہیں بھی وہ ذکر نہیں ہے کہ جو اس کو کس نے مارا ہے, نامعلوم خلاف FIR ہوئی ہے. آپ دیکھیں, اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کی 2 FIR ہو جاتی ہیں اگینسٹ لائر, یا جس کے خلاف کہیں ہو جاتی ہے. لیکن جو ہماری جو ایک FIR ہے, جو کہ ہماری کاؤنٹر FIR, یہ ہمارا قانونی رائٹ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ بھی ناانصافی ہوئی ہے تو ہماری بھی FIR ہونی چاہیے. SHO سٹی کورٹ, جس نے آپ نے ویڈیوز کے اندر بھی دیکھا کہ ہمارے ممبر سندھ بار کاؤنسل احسان سیال صاحب اس کو اپلیکیشن دے رہے ہیں, اپلیکیشن ریسیو کرنے سے منع کر رہے ہیں کہ وہ اپلیکیشن میں ریسیو نہیں کریں. لیکن ایک بندہ جب باہر سے آتا ہے, راتوں رات اس کی FIR ہو جاتی ہے. لیکن جو وکیلوں کا جو ہے یہ تھانہ ہے سٹی کورٹ کے پریمیسز کے اندر موجود ہے, ان کی FIR نہیں کاٹی جاتی. یہ دگلا معیار, دگلا جو نظام ہے. سر اس کا بتا دیں کہ وکلا کمیونٹی جو ہے کافی کمزور ہو گئی ہے. کراچی سے کشمیر تک اور اس طرح بلوچستان سے لے کے پشاور تک کراچی بار کا بڑا نام تھا. کوئی بھی کسی بھی ملک کے کونے پہ اگر کوئی ناانصافی ہوتی تھی تو سب سے پہلے کراچی بار میدان میں ہوتی تھی, سڑکوں پہ ہوتی. بگڑلو جو بائی پاس پہ جس طرح دھرنا دیا, میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی جس میں آپ فرنٹ پہ تھے, اسی طرح سولنگی صاحب بھی فرنٹ پہ نظر آئے. لیکن اب آپ خود بتا رہے ہیں کہ آپ جو احتجاج کیا, 7 گھنٹے روڈ بند رہا, آپ کی FIR نہیں درج ہوئی, اور رجب بٹ یا تھانے میں اگر وکلا نے جا کے گروہ کیا تو اس کی FIR درج ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ حکومتی ادارے یا حکومت کے کچھ لوگ وکلا کمیونٹی سے بدلہ لینے چاہتے ہوں اور پھر بیچ میں رجب بٹ آ گئے ہوں اور پھر بدلہ لیا جا رہا ہے, باہر کے الیکشن تک نہیں ہوئے. جی بالکل اسی طرح سے آپ جیسا کہہ رہے ہیں, یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے. ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں, آپ ہر میڈیا چینل پہ, نیوز چینل پہ دیکھیں گے, کہانی کا صرف ایک رخ دکھایا جا رہا ہے جس کے اندر جو رجب بٹ کا معاملہ ہے. لیکن کہانی کا جو دوسرا رخ ہے
جو لائرس کے ساتھ اس نے مس بہیو کیا وہ چیزیں نہیں دکھائی جا رہی. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ یہ کہ سوچی سمجھی سازش کی جا رہی ہے کہ وکیلوں کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اس کو جو ہے ہم وہ بیک پہ رکھیں, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. کل آپ نے خود دیکھا کہ پورے سندھ بار کے کونسل, جو ہمارے سندھ بار کونسل کے جو وائس چیئرمین شفقت رحیم راجپور صاحب, اس نے پورے سندھ کے اندر جو ہے وہ بائیکاٹ کیا. ہم جو بیسیکلی وکیل جو ہیں, چاہے کوئی بھی وکیل ہو, ہم ایک پیج پہ یونائٹیڈ ہیں. باقی یہ دیکھیں وکیلوں نے جب یہ وائلنس کی بات کرتے ہیں تو وکیلوں نے ہمیشہ جو ہے وہ ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کیا ہے. آپ دیکھیں سب سے پہلے آپ کو پریس کلب پہ جو وکیل کسی معاملے کے اوپر نظر آئیں گے, چاہے 26ویں آئینی معاملہ ہو, چاہے 27ویں آئینی معاملہ ہو, چاہے آپ کے سوشل میڈیا ہو, چاہے میڈیا کا معاملہ ہو. پیکا ایکٹ کے اوپر بھی سب سے پہلے سیر فہرست میں سب سے پہلے کراچی بار نے ریزولوشن پاس کی تھی. اس کو کہا تھا کہ آزاد صحافت کے اوپر جو ہے ایک ان کو لگام دی جا رہی ہے, سب سے پہلے کراچی بار نے کی تھی. لیکن اب اس چیز کا مس یوز اگر میڈیا والے کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں, کرنے دیں, لیکن ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک یہ سوچی سمجھی سازش کی جا رہی ہے. دیکھیں ہمیشہ جتنی بھی بڑی تحریکیں چلی اس کے اندر جو ہے وکیلوں کی بہت بڑی قربانیاں ہیں. اگر ان کو ایک آپ یوٹیوبر کی وجہ سے یا ایک بلاگر کی وجہ سے اگر یہ چیزیں کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ادارے کے ساتھ, ایک وکیلوں کے ادارے کے ساتھ ناانصافی ہے, جو کہ انجسٹیفائڈ چیز ہے. سر ایک چیز ہے, کل عامر وڑے صاحب نے اعلان کیا جنرل باڈی اجلاس کے بعد کہ اب صلح کی طرف معاملہ جا رہا ہے, سیز فائر کی طرف معاملہ جا رہا ہے. تو اب چونکہ پہلا سٹیپ جو ہوگا ایک دوسرے کے خلاف جان بازی نہیں ہوگی, تو چونکہ آپ اپنے پلیٹ فارمز کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ویڈیو بناتے ہیں, سولنگی صاحب بناتے ہیں, یقیناً معاملہ میں جو فرنٹ پہ ہے دونوں کا نام ہے, فتح چاندنی صاحب آپ ہیں اور اس کے علاوہ ریاض سولنگی صاحب کے اپنے پلیٹ فارم ہے. تو اب کیا جو ایک لڑائی تھی کہ انہوں نے کوئی بیان دیا, آپ نے کوئی بیان دیا, وہ ختم سمجھیں اور بیٹھ کے معاملے کو حل کریں گے, یا یہ لڑائی جاری رہے گی یا اور آخر تک جاری رہے گی؟ دیکھیں اب وہ ہمارے کراچی بار کے ساتھ ان کی بات ہوئی ہے تو ہم نے پورا کا پورا معاملہ ہم نے جنرل پورا معاملہ اپنے سینئرز کے اوپر اپنی کراچی بار کی قیادت کے اوپر چھوڑ دیا کہ وہ آگے وہ کیا کرتی ہے. باقی کل اگر آپ نے ہماری جنرل باڈی دیکھی ہوگی تو کراچی بار نے جو ہے وہ جو اس نے میاں اشفاق نے جو پروفیشنل مس کنڈکٹ کیا, تو پنجاب بار کونسل کی جو ڈسپلنری کمیٹی ہے ان کے خلاف ہم نے کراچی بار نے ریزولوشن پاس کی اور اس کو کنڈیم کیا کہ اس کا جو ہے وہ لائسنس بھی سسپینڈ کرے, اور اس کے خلاف جو پروفیشنل مس کنڈکٹ کریں گے. ایک باہر کا بندہ جو کہ مہمان ہے, مہمان آ کے یہاں پہ آتا ہے اور میزبان کے گھر کا جو تقدس پامال کرتا ہے زبردستی اپنے کلائنٹ کو, کیونکہ اس دن تو ہمارے بھی کافی کلائنٹ باہر کھڑے ہوئے تھے, لیکن ہم کیونکہ اسٹرائک تھی تو ہم نے بار کے رولز کی اور بار کی جو ہے اس کا تقدس پامال کرنے کی کوئی ہمیں اجازت نہیں دیتا, نہ ہم کرتے ہیں نہ کسی کو ہم کرنے دیں گے. تو ہماری کراچی بار نے اس کے اوپر جو ہے وہ اسٹرکٹلی ایکشن لیا ہے اور اس پنجاب بار کونسل ڈسپلن کمیٹی کو ہم نے وہ لکھا ہے, اس کی کمپلین لکھی ہے اور ریزولوشن پاس کیا ہے جس کو ہم نے کنڈیم کیا ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. سر معاملہ تھا ریاض سولنگی صاحب کا, ویڈیوز اگر ایک دوسرے کے خلاف بنا رہے تھے تو وہ بنا رہے تھے, آپ بیچ میں کیوں آئے سر؟ آپ ویلن کے طور پر سامنے آ رہے ہیں, لوگ آپ کو ویلن سمجھ رہے ہیں, آپ کو ہیرو نہیں سمجھ رہے, پہلے ہیرو سمجھتے تھے آپ کو. نہیں سر, یہ غلط بات ہے. جب اس کالے کوٹ کی بات آئے گی, چاہے وہ ریاض سولنگی ہو, چاہے عبد الفتاح چاندی ہو, چاہے وڑائچ ہو, چاہے کوئی بھی ہو, جب بھی کوئی وکیلوں کے بارے میں وکیلوں کو للکارے گا یا وکیلوں کے بارے میں بولے گا تو سب سے پہلے جتنے ہمارے بھائی دوست ہیں صف اول میں ہوں گے, اور ہم ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہمارے خلاف کیا کہہ رہے ہیں. اس نے وہ چیز بولی جو اس نے, ہم صرف اس بات پہ اس کے ساتھ ہیں, سولنگی کے صاحب کے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ جو رجب بٹ نے وکیلوں کے ساتھ جو اس نے وہ ویڈیوز ڈالی اور وکیلوں کے جو ڈیفینس کیا, ہم اس حد تک ان کے ساتھ ہیں. سر آپ کے خلاف جو ایف آئی آر ہو چکی ہے رجب بٹ کی مدعیت میں, یا میاں اشفاق صاحب نے جس طرح کروائی ہے, اس میں ضمانت لیں گے, ٹرائل کا فیس کریں گے, یا بالکل آپ کہیں گے کہ جو میں کھڑا ہوں اور گرفتار کرنا چاہو تو کر لو؟ دوسرا سر کل جو ایف آئی آر ہوئی ہے اس میں کیا کریں گے؟ پھر تیسری بات یہ کہ رجب بٹ اگلی 13 تاریخ کو پھر آتے ہیں, پھر کیا اسی طرح ہوگا؟ تو یہ قوم جاننا چاہتی ہے آپ سے. سر دیکھیں, پہلی بات یہ کہ جو ایف آئی آر ہوئی ہم نے تو ابھی تک ضمانتیں نہیں کروائی, اور ہم آپ کے چینل کے توسل سے بھی کہنا چاہ رہے ہیں, اور کل ہم خود بھی گئے تھے تھانوں پہ, جو ہم کہتے ہیں اگر ان کو گرفتار کرنا ہے تو ہم یہاں پہ موجود ہے, گرفتار کر لیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایف آئی آر جو ہمارے معیار کی ایف آئی آر بھی نہیں ہے. ہمارے جو سینئر دوستوں کے اوپر ATC کی ایف آئی آر ہوئی تھی ان میں بھی ہم نے ضمانتیں نہیں ملی, نہ ہم کوئی ہمارا ضمانت لینے کا ارادہ ہے, نہ ہم کوئی ضمانت لیں گے, اور ہم اپنی ضمانت کروائیں گے. باقی جو دوسری ایف آئی آر ہے اس کے اندر وہ نامعلوم کے خلاف ایف آئی آر جو کی گئی ہے اس کی انویسٹیگیشن کریں. ان کو لگ رہا ہے کہ اگر ہمارے اوپر وہ ہے تو وہ چیزیں کریں. بھائی دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم کوئی نہ ہم نے ضمانت کی ہے نہ انشاءاللہ ہم پیش رجب بٹ آئیں گے 13 تاریخ کو. سر وہ آنے دیں, اگر وہ آتے ہیں تو آ جائیں, پھر ہم جو ہے کیونکہ کراچی بار نے تو میاں اشفاق کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو ہے وہ بات سے پہلے اطلاع لیں گے, پرمیشن لیں گے, پھر اس کے بعد آگے بنیے ٹھیک ہے کیس میں پیروی کر سکیں گے, ورنہ عدالت میں ان کو پیش نہیں ہونے نہیں ہونے دیں. لیکن وہ دیکھیں وہ قبل از وقت باتیں, اگر وہ انہوں نے کہا ہے کوئی ٹائم لیا ہے شاید, تو اس سے پہلے آگے اگر معاملے کو کس طرح یک طرفہ کہتے ٹھیک ہے
نہیں تو پھر اس کے بعد جو ہمارے دوست بیٹھے ہوئے جو ہماری قیادت ہے جو فیصلہ کرے گی ہم کریں گے. ہم نے نہ کبھی کسی کو جو ہے رائٹ جو فیئر ٹرائل ہے ہر اس کا رائٹ ہے, ہم نے کبھی کسی کو روکا ہے نہ ہم کسی کو روک سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک ملزم ہو کے کورٹ کے اندر آتے ہیں تو پھر آپ ملزموں کی طرح ٹریٹ کریں, یہ نہ ہو کہ آپ یہاں پہ گلو بن کے پھر آپ کورٹوں کے اندر گھس جائیں. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا کیونکہ 2 FIR درج ہو چکی ہیں, ایک جو ہے پہلے رجب بٹ اور ندیم اور میاں علی اشفاق صاحب نے درج کروائی تھی, اس میں 2 نامزد ہیں, فتح چانڈیو صاحب اور ریاض علی سولنگی صاحب نامزد ہیں, باقی دیگر وکلا کے خلاف بھی درج ہوئی. اور اس کے علاوہ جو گزشتہ رات FIR درج کی گئی ہے وہ سٹی کوٹ تھانے کے اوپر پولیس اہلکاروں یا تھانے کے اوپر حملے کے اوپر نامعلوم وکلا کی طرف سے کے اوپر جو FIR درج کی گئی ہے. اب وکلا نے دونوں FIR میں اب تک کوئی ضمانت نہیں لی ہے, اور چونکہ کراچی بار نے اعلان کیا تھا کہ سیز فائر ہو چکا ہے, آپس میں ایک دوسرے کے خلاف دونوں پارٹی کوئی بیان بازی نہیں کریں گے, اور اس کے بعد پھر 3 جنوری کو یہاں پر میاں علی اشفاق آئیں گے کراچی بار میں, اور یہاں وکلا کے ساتھ بیٹھ کے تنازع جو ہے اس کا حل نکالا جائے گا. اگر حل نہیں ہوتا تو یہ لڑائی مزید جائے گی, اور جب تک وکلا کی طرف سے ان کے خلاف FIR درج نہیں ہوتی تب تک احتجاج جو ہے دوبارہ شروع کیا جائے گا, کیونکہ گزشتہ روز جو ہڑتال کی کال تھی وہ بھی واپس لے لی گئی تھی.